सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची मीठी मीठी बातें, सच्ची सच्ची बातें, मीठी मीठी बातें, सच्ची सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। किस्मत चल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, हमारा प्रोग्राम है सच्ची बातें और इस प्रोग्राम में हम अपने सबसे प्यारे सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खूब जिक्र खैर करते हैं, अशार की सूरत में भी, अहादीस मुबारका की सूरत में भी, और आप अलैहिस्सलाम के मोजज़ात कमालात और आप अलैहिस्सलाम की सीरत से मुतालिक वाक़यात सुनते हैं। और इस प्रोग्राम के इख्तिताम पर आखिरी सेगमेंट में हम कुछ सवालात व जवाबात का सिलसिला भी करते हैं। यहाँ मौजूद प्यारे प्यारे बच्चों से सवालात होते हैं और वो 3 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को सेलेक्ट करके जवाब देने की कोशिश करते हैं। और उस सवाल और जवाब के सेशन में भी हमें प्यारे आका अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़िंदगी से मुतालिक बहुत कुछ सीखने और समझने का मौका मिलता है। तो अपने इस प्रोग्राम की इब्तिदा दुरूद पाक की फजीलत से करेंगे। चुनाचे हमारे प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर आरास्ता करो, क्योंकि तुम्हारा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना बरोज़े क़यामत यानी क़यामत के दिन तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। किड्स बंदी चल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम अपने इस प्रोग्राम सच्ची बातें के पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें हम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे नामों में से किसी एक नाम का जिक्र सुनेंगे, उसके मीनिंग्स को जानेंगे। तो अपने इस प्रोग्राम के पहले सेगमेंट का आगाज मिलकर करते हैं और मदनी चैनल के नाजरीन को, किड्स मदनी चैनल के नाजरीन को बताते हैं कि इसका नाम क्या है। जी, तो किड्स मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे इस प्रोग्राम सच्ची बातें के पहले सेगमेंट का नाम है सच्ची बातें, सच्ची बातें। जी, प्यारे नबी के प्यारे नाम। आप अलैहिस्सलाम खुद भी प्यारे और आप अलैहिस्सलाम के सारे नाम, सारी सिफात और सारे कमालात भी क्या हैं? प्यारे हैं, शान वाले हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे नामों में से एक नाम नूर भी है। क्या नाम है? नूर। नूर। और कुरान मजीद बुरहान रशीद में भी अल्लाह तबारक व ताला ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नूर के लक़ब से, नूर के नाम से पुकारा है। सूरह माइदा की मशहूर आयत मुबारका है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर आ गया। बच्चों, हम जब तफसीर की किताबें पढ़ते हैं, यानी वो उलमाए किराम, वो स्कॉलर्स कि जिन्होंने कुरान मजीद के मीनिंग्स बयान किए हैं, कुरान मजीद की तशरीह की है कि अल्लाह तबारक व ताला की मुराद क्या है, अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों से क्या कलाम फरमाता है, तो उन किताबों में, तफसीर की किताबों में मुफस्सिरीन किराम ने, इस्लामिक स्कॉलर्स ने लिखा है कि इस मकाम पर नूर से मुराद कोई और नहीं बल्कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम की ज़ात है। जैसे कि तफसीर जलालैन है, बड़ी मशहूर किताब है, दरस निज़ामी आलिम कोर्स के सिलेबस में बच्चों ये किताब शामिल है। उसमें भी इस आयत मुबारक के तहत यही है कि नूर से मुराद कौन है? प्यारे आका अलैहिस्सलाम हुआ नूरुन नबी, इससे मुराद नबी अलैहिस्सलाम का नूर है। तो अल्लाह तबारक व ताला ने आप अलैहिस्सलाम को नूर बनाया, कुरान मजीद में आपको नूर के नाम से याद फरमाया, आपका जिक्र फरमाया, और आप अलैहिस्सलाम ने भी अपने नूर होने का बयान फरमाया है। प्यारे बच्चों, एक सहाबी रसूल हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने प्यारे आका अलैहिस्सलाम से सवाल किया था कि या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, मुझे उस पहली चीज़ के बारे में ख़बर दीजिए जो अल्लाह ताला ने सबसे पहले पैदा फरमाई। कितना शानदार सवाल है। हज़रत जाबिर सवाल करते हैं, या रसूल अल्लाह, उस पहली चीज़ के बारे में बताइए जिसको अल्लाह तबारक व ताला ने सबसे पहले क्रिएट किया है, सबसे पहले बनाया है, सबसे पहली मखलूक क्या है? तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए जाबिर, बेशक
اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نام کیا ہے؟ نور، اور نور کا لفظی مطلب ہے روشنی، لائٹ۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری اعتبار سے بھی حسن و جمال، اپنے جسم اقدس کے اعتبار سے بھی نور ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی شان و اپنے اخلاق اور اپنے فیض کے اعتبار سے بھی کیا ہیں؟ نور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ظاہری اور باطنی اعتبار سے کیا بنایا ہے؟ نور بنایا ہے۔ اور بچوں، یہ نور ایسا تھا کہ جس کی کچھ جھلک صحابہ کرام بھی دیکھتے تھے۔ اگرچہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا حسن و جمال تو مخلوق کے آگے ظاہر ہی نہیں کیا گیا۔ اگر پورا حسن و جمال ظاہر کیا جاتا تو مخلوق کی آنکھیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مکمل حسن کو نہ دیکھ پاتی۔ یہ علماء کرام نے ذکر کیا ہے، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نیم جلوے میں دو عالم گلزار، نیم جلوے میں دو عالم گلزار، واہ واہ رنگ جمانے والے، کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی آدھا جلوہ ظاہر ہوا ہے، اور دنیا اور آخرت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جلووں سے، آپ کے حسن و جمال کی تابانیوں سے جگمگا رہے ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بچوں ظاہری حصی نور تھا نا، وہ بھی صحابہ کرام بعض اوقات دیکھا کرتے تھے۔ ایک پیارا واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضرت سیدتنا ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ سحری کے وقت، یعنی رات جب ڈھل جاتی ہے اور فجر سے کچھ پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے اس وقت، تو سحری کے وقت حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سحری کے وقت سوئی سے کچھ کام کر رہی تھی، کچھ سی رہی تھی۔ اب اچانک کیا ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاتھ سے وہ سوئی گر گئی۔ اب بچوں، سوئی کتنی باریک ہوتی ہے، اور روشنی میں بھی اگر گر جائے دن کے وقت تو اس کو ڈھونڈنا ایک مسئلہ ہوتا ہے، نظر نہیں آتی اتنی جلدی، ڈھونڈنی پڑتی ہے، تلاش کرنی پڑتی ہے، اور رات کے وقت سحری کے وقت وہ سوئی گر گئی۔ اور اس زمانے میں بظاہر یہ بجلی، یہ الیکٹرک، یہ اس طرح بلب اور لائٹیں وغیرہ نہیں ہوتی تھی، لوگ چراغ پر گزارا کرتے تھے۔ تو سحری کے وقت، اندھیرے کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھ سے سوئی گر گئی۔ اتنے میں کیا ہوا کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ۔ جیسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو آپ کے جسم اقدس، آپ کے چہرہ انور کی جو چمک اور نورانیت تھی، اس کی ایسی جلوہ گری ہوئی، اتنا نور بکھر گیا، اتنا اجالا ہو گیا کہ اس اجالے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی گمی ہوئی سوئی کو تلاش کر لیا۔ سبحان اللہ۔ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نور مصطفیٰ کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب ہم اپنے اس پروگرام سچی باتیں کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے، جس میں ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے متعلق پیارے پیارے واقعات کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب ہم اپنے اس پروگرام سچی باتیں کے دوسرے مرحلے کی طرف بڑھیں گے، اور جس کا نام یہاں موجود پیارے پیارے بچے مل کر بتائیں گے۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمارے اس پروگرام سچی باتیں کے دوسرے مرحلے، دوسرے سیگمنٹ کا نام ہے ایسے ہمارے پیارے نبی۔ सच्ची बातें सच्ची बातें جی ایسے ہمارے پیارے نبی، بڑے با کمال ہیں ہمارے پیارے نبی۔ پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو کئی معجزات عطا فرمائے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو معجزات کی ایک لمبی فہرست ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے۔ سینکڑوں معجزات ہیں جن کا قرآن مجید میں بھی تذکرہ ملتا ہے، احادیث مبارکہ میں بھی تذکرہ ملتا ہے۔ انہی معجزات میں سے ایک معجزے کے حوالے سے سنتے ہیں، اور وہ بچوں ایسا معجزہ ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اسپیشلٹی ہے، آپ کی خصوصیت ہے، یہ وہ کمال ہے، وہ معجزہ ہے کڈز مدنی چینل کے ناظرین جو ہم سننے جا رہے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی دوسرے نبی کو بھی عطا نہ ہوا۔ وہ معجزہ کیا ہے؟ وہ معجزہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ نہیں، کئی مواقع پر، کئی مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نورانی ہاتھوں کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف میں اور حدیث کی بڑی بڑی مستند اور معتبر کتب میں اس طرح کے واقعات، احادیث کو علماء کرام نے، محدثین کرام نے ذکر کیا ہے بچوں، کہ صحابہ کرام کو جب پانی کی حاجت ہوتی اور پانی کی طلب ہوتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک روایت سنتے ہیں۔ چنانچہ
جنتی صحابی حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سرکار اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا جب کہ عصر کی نماز کا وقت قریب ہوا اور لوگوں نے پانی تلاش کیا تو نہ پایا۔ عصر کا وقت ہے، ابھی نماز پڑھنی ہے سب نے، لوگوں نے پانی تلاش کیا لیکن پانی نہ ملا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھوڑا سا پانی لایا گیا، ایک برتن میں تھوڑا سا پانی لایا گیا۔ سرکار اعظم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس برتن میں اپنا مبارک ہاتھ رکھا اور لوگوں کو حکم دیا کہ اس سے وضو کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پانی سرکار اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پھوٹ رہا ہے، جاری ہو رہا ہے، یہاں تک کہ سب لوگوں نے اس پانی سے وضو کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ یہ واقعہ ایک مرتبہ رونما نہیں ہوا بچوں، کئی مرتبہ یہ ہوا۔ مختلف مواقع پر مختلف صحابہ کرام تھے اور ان کی تعداد بھی کم و بیش ہوتی رہتی تھی کہ جنہوں نے اس مبارک پانی سے فیض پایا۔ چنانچہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے جاری ہونے والے پانی سے کبھی 70، کبھی 80، کسی موقع پر 300 اور کبھی 1500 خوش نصیبوں نے اپنی پیاس بجھائی۔ سبحان اللہ۔ بچوں ایک اور واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اسی سے ریلیٹڈ ہے اور وہ مقام حدیبیہ پر رونما ہوا۔ اس کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چنانچہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے دن لوگ پیاسے تھے، لوگوں کو کیا تھی؟ پیاس تھی، پانی کی طلب تھی۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے موجود پیالے کے علاوہ وضو کرنے اور پینے کے لیے پانی نہیں تھا۔ یعنی مقام حدیبیہ میں پیارے آقا علیہ السلام کے سامنے ایک پیالہ تھا، اس میں کچھ پانی موجود تھا، اس کے علاوہ صحابہ کرام کے پاس وہاں پانی موجود نہیں تھا جس سے وہ وضو کر سکیں یا جس کو وہ پیاس بجھانے کے لیے پی سکیں۔ تو بچوں کیا ہوا؟ اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ پیالے میں رکھا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے چشمے کی طرح پانی ابلنے لگا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب جب پانی ابلنے لگا تو وہاں جو موجود صحابہ کرام تھے مقام حدیبیہ میں تو وہ اس پانی سے فیض پانے لگے، اس کو پینے لگے، اس سے وضو اور یہ جو دیگر کام ہوتے ہیں وہ کام سر انجام دینے لگے۔ اب یہ جو راوی ہیں یعنی بیان کرنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ اس وقت جب آپ علیہ السلام مقام حدیبیہ میں تھے، آپ علیہ السلام کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو رہے تھے، تو اس پانی سے فیض پانے والے صحابہ کرام کی تعداد کتنی تھی؟ تعداد کتنی تھی؟ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ حضرات کی یعنی صحابہ کرام کی اس موقع پر تعداد کتنی تھی، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان افروز جواب دیا۔ بچوں حضرت جابر نے فرمایا کہ ہم لوگ 1500 تھے، 1500 کی تعداد میں صحابہ کرام تھے جنہوں نے اس پانی سے فیض پایا۔ فرماتے ہیں لیکن اگر ہماری تعداد 1,00,000 ہوتی تب بھی وہ پانی ہم سب کو کافی ہوتا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اچھا راشد بھائی، یہ دنیا کے تمام پانیوں میں سے سب سے افضل پانی کون سا ہے؟ بڑا زبردست سوال کیا اور بڑے زبردست موقع پر کیا ہے سوال کہ دنیا میں بہت سارے پانی ہیں، سب سے افضل پانی کون سا ہے؟ تو ہمارے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ آب زمزم سب سے افضل پانی ہے۔ یقیناً آب زمزم بھی فضیلت والا ہے لیکن اس سے بھی افضل ایک پانی ہے۔ تو علماء کرام نے اس حوالے سے ذکر کیا ہے کہ دنیا کے تمام پانیوں میں، کائنات کے تمام پانیوں میں سب سے افضل پانی وہ ہے جو کائنات کی سب سے افضل ذات نبی پاک علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے جاری ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر مصطفیٰ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہمارے اس پررحم سچی باتیں میں وقت ہوا ہے اشعار کی صورت میں ذکر مصطفیٰ کرنے کا، اور ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے بہت پیارے نعت خواں محمد حسنین اتاری موجود ہیں، بڑے پیارے انداز میں یہ کلام پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ آج بھی ہمارے حسنین بھائی ہمیں اشعار کی صورت میں پیارے آقا علیہ السلام کا ذکر خیر سنائیں گے۔ جی حسنین بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ علی احسانہ و منہ و کرمہ۔ کون سا کلام سنانے جا رہے ہیں؟ شکریہ آپ کا سلطان مدینہ والے، ماشاءاللہ، کس کا لکھا ہوا یہ؟ امیر اہل سنت کا۔ ماشاءاللہ، امیر اہل سنت کا لکھا ہوا شاندار کلام۔ جی ابتدا کریں۔ شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے، مدینے والے، شکریہ
والے میرے آقا شکریہ پکا سلطان مدینے والے مدینے والے واسی بھی مہمان مدینے والے مدینے والے واسی بھی مہمان مدینے والے مجھ کا مینے وہ مدینے میں بلایا تم نے احسان پہ احسان مدینے والے مدینے والے احسان پہ احسان مدینے والے شکریہ پکا سلطان مدینے والے دولت عشق سے آقا میری جھولی بھر دو میرے آقا دولت عشق سے آقا میری جھولی بھر دو میرے پیارے آقا دولت عشق سے آقا میری جھولی بھر دو میری جھولی بھر دے بھی ہو میرا سان مدینے والے ہی ہو میرا سان مدینے والے یا پکا سلطان مدینے والے یا پکا سلطان مدینے والے اور کاش ہمیں دنیا سے میرے آقا کاش دنیا سے بس تمہارا ہی رہے دیوان مدینے والے بس تمہارا ہی رہے دیوان مدینے والے یا مدینے والے یا پکا سلطان مدینے والے مجھ ساسی مہمان مدینے ماشاءاللہ امیر اہل سنت کا بڑا شاندار کلام جس میں استغاثہ ہے، بارگاہ رسالت میں التجائیں ہیں اللہ تعالیٰ
یہ التجائیں ہمارے حق میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے در کا مہمان بننے اور مدینہ شریف مکہ شریف حاضر ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔ کڈز مدنی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب ہم اپنے اس پروگرام سچی باتیں کے تیسرے اور لاسٹ سیگمنٹ کی طرف جائیں گے، جس میں ہم سوالات و جوابات کے ذریعے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے متعلق، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت سے متعلق بہت کچھ جاننے کی سعادت پائیں گے۔ تو اس پروگرام کے آخری سیگمنٹ کا نام کیا ہے، یہاں موجود پیارے بچے مل کر بتائیں گے؟ جی بتائیں گے؟ جی کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمارے اس پروگرام سچی باتیں کے تیسرے مرحلے لاسٹ سیگمنٹ کا نام ہے میرے پیارے نبی۔ سچی باتیں سچی باتیں۔ جی میرے پیارے نبی۔ اب ہر بچے سے ایک ایک سوال ہوگا اور 3 آپشنز ہوں گے، ان میں سے ایک کو سلیکٹ کر کے آپ کو جواب دینے کی کوشش کرنی ہے۔ توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ جواب دینے میں آسانی ہوگی۔ جی محمد امان بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے۔ ماشاءاللہ۔ جی امان بھائی، آپ سے سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کتنی بار اذان دینا ثابت ہے؟ پہلا آپشن ہے 2 بار، دوسرا آپشن ہے 1 بار، اور تیسرا آپشن ہے 1 بار بھی نہیں۔ 1 مرتبہ۔ 1 مرتبہ، اور ان کا جواب بھی درست ہے۔ 1 مرتبہ ہی جواب دیا اور آپ کا جواب بھی درست ہوا ہے۔ جی محمد جام حسین بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آپ سے سوال ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اذان میں اشہد ان محمد الرسول اللہ کی جگہ کون سے الفاظ ادا فرمائے تھے؟ پہلا آپشن ہے اشہد انی رسول اللہ، دوسرا آپشن ہے اشہد انی حبیب اللہ، اور تیسرا آپشن ہے اشہد انی نبی اللہ۔ درست جواب پہلا آپشن ہے۔ جی درست جواب پہلا آپشن ہے، اور وہ پہلا آپشن ہے اشہد انی رسول اللہ۔ جی سید عزیر بھائی، آپ سے سوال ہے، بتائیے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ملک شام کا سفر کس عمر میں فرمایا تھا؟ پہلا آپشن ہے 10 سال کی عمر میں، دوسرا آپشن ہے 12 سال کی عمر میں، اور تیسرا آپشن ہے 4 سال کی عمر میں۔ 12 سال کی عمر میں۔ 12 سال کی عمر میں، اور جواب درست ہو چکا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ملک شام کا پہلا سفر 12 سال کی عمر میں فرمایا تھا۔ جی سفیان بھائی، آپ سے سوال ہے، بتائیے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ملک شام کا دوسرا سفر کس عمر میں فرمایا؟ پہلا آپشن ہے 14 سال کی عمر میں، دوسرا آپشن ہے 18 سال کی عمر میں، اور تیسرا آپشن ہے 25 سال کی عمر مبارک میں۔ 25 سال کی۔ جواب درست ہے، 25 سال کی عمر میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ملک شام کا دوسرا سفر فرمایا تھا۔ جی حسنین بھائی، آپ سے سوال یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ولادت کی خوشی میں کس دن کا روزہ رکھتے تھے؟ پہلا آپشن ہے بدھ کا، دوسرا آپشن ہے پیر شریف کا، اور تیسرا آپشن ہے جمعرات کا۔ پیر شریف کا۔ پیر شریف کا، اور ان کا جواب درست ہے۔ صحابہ کرام نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دیکھا کہ آپ پیر کا روزہ رکھتے ہیں بڑے اہتمام کے ساتھ، تو بچوں صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ اتنے اہتمام کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ایک وجہ یہ بیان فرمائی کہ اسی دن میری ولادت ہوئی، اسی دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی، لہٰذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیر شریف کا روزہ رکھ کے گویا کہ اپنے میلاد کی یاد کو تازہ فرماتے تھے۔ کس بندی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ آئندہ ایپیسوڈ میں ہم مزید سچی سچی پیاری پیاری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں لے کر حاضر ہوں گے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کڈز مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل۔ سچی باتیں سچی باتیں، سچی میٹھی میٹھی باتیں، سچی سچی باتیں، میٹھی میٹھی باتیں، سچی سچی باتیں، سچی باتیں سچی باتیں۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا آ گیا۔